अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तकीनल मुखलसीन व जमीइल औलिया'i व सालिहीन व अलैना मअहुम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम फ़क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला इला मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सामईन मोहतरम, बज़्म तुलबाए क़दीम व मुहिब्बान जामिया निज़ामिया जद्दा के ज़ेर एहतमाम हमारी जो सीरीज़ चल रही है इस्लाह अक़ाइद व अमाल की, यानी अक़ाइद की भी इस्लाह हो और अमाल की भी इस्लाह हो, एक सिलसिलेवार हमारी जो है सीरीज़ चल रही है। और आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो उसका ताल्लुक़ है इस्लाह अमाल से, यानी अमाल की भी इस्लाह हो, अक़ीदे के साथ साथ अमाल की भी इस्लाह हो। तो आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो मौजू है हुकूकुल इबाद की अहमियत के ताल्लुक़ से। मौजूदा माशरे के अंदर जो है बहुत सारे लोग, मुसलमानों की बात बता रहा हूँ मैं, बहुत सारे मुसलमान अल्लाह के हुकूक के मामले में वो आगे हैं, देखा जा रहा है। नमाजी भी हैं, सौम सलात के पाबंद भी हैं और हज बैतुल्लाह की सादत भी उन्हें नसीब हुई है, कई मरतबा उम्रा भी जा चुके हैं। अल्लाह के हुकूक के ताल्लुक़ से वो बिल्कुल अल्लाह के हुकूक की अदायगी में लगे हुए हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद के मामले में बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमने अल्लाह का हक़ अदा कर दिया, अब हुकूकुल इबाद की जो जिम्मेदारियां हैं वो बिल्कुल उससे बरी ज़िबा होने जा रहे हैं। यानी जो हुकूकुल इबाद उन पर आयद हैं, जिनके हुकूक उनको अदा करना है, वो हुकूक की अदायगी में वो पीछे है। वो ये समझ रहे हैं कि हमने अल्लाह का हक़ अदा कर लिया, नमाज पढ़ ली हमारे लिए काफ़ी है, नजात के लिए हमारे लिए काफ़ी है, रोज़ा रख लिया हमारे लिए काफ़ी है, हज बैतुल्लाह की सादत कर ली हमने, ये हमारे लिए काफ़ी है, उम्रा कर लिया ये हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन हुकूकुल इबाद के ताल्लुक़ से वो बहुत पीछे हैं। और देखा यह जा रहा है कि कई लोग माशरे के अंदर हमसे जब रुजू होकर पूछते हैं कि मुल्क साहब हमारे भाई हैं, हमारा हक़ अदा नहीं कर रहे हैं, मीरास में जो हमारे वालदा का जो वालिद का जो तरका था, जो हिस्सा था, वो मीरास के सिलसिले में जो है ना वो रुजू होकर कहते हैं कि हमारे भाई हमारा हक़ अदा नहीं कर रहे हैं। तो बड़ी अफसोस की बात है जब पूछा जाता है कि भाई आपके कहाँ हैं, किधर है, क्या करते हैं, कई साहब वो नमाजी भी हैं, सब करने वाले, लेकिन हमारा जो हक़ है, हमारे बहनों का जो हक़ है वो हमारे भाई हमको अदा नहीं कर रहे हैं। तो अफसोस की बात है कि माशरे के अंदर जो है अल्लाह के हक़ के मामले में तो बंदा है, लेकिन हुकूकुल इबाद के जो मामलात में आए इंसान पीछे होता चला जा रहा है। तो आज हमने चाहा कि हुकूकुल इबाद के मुतालिक कुछ ज़रूरी बातें आप पे गोशे गुजार करता चलूँ। आइए एक हदीस पाक मैं आपके सामने रखता चलूँ, जिसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़ियामत के दिन अहले हुकूक के हुकूक ज़रूर दिलवाए जाएंगे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ियामत का जब दिन होगा तो अहले हुकूक के जो है ना उनके जो हक़ हैं वो ज़रूर उनको दिलवाए जाएंगे। यानी दुनिया के अंदर अगर किसी ने किसी का हक़ तलफ़ी की थी, हक़ ज़ाया किया था, उसका हक़ अदा नहीं किया था, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ियामत का जब दिन होगा अहले हुकूक के हुकूक ज़रूर दिलवाए जाएंगे। हाँ, यहाँ तक हुज़ूर पाक ने इरशाद फरमाया कि सिंग वाली बकरी बग़ैर सिंग वाली बकरी को बदला दिया जाएगा। यानी अगर सिंग वाली बकरी और बगैर सिंग वाली बकरी, सरकार ने यहां तक फरमाया यहां तक कि सिंग वाली बकरी से बगैर सिंग वाली बकरी को बदला दिया जाएगा। यहां तक सरकार दो आलम ने हुकूक के मुतालिक बयान फरमाया। आइए, शरीयत के एक हिस्से का ताल्लुक हुकूकुल्लाह से है और दूसरे हिस्से का जो ताल्लुक है वो हुकूकुल इबाद में से है। आइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब अहमद मुश्तबा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानों की सलाह और फलाह के लिए जिन हिदायत, अहकामात और तालीमात के साथ मबूस फरमाया है, इन्हें बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक हिस्सा वो है जिसका ताल्लुक अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह के हक़ से, हुकूकुल्लाह से,
جس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ بندوں پر ان کے رب کے کیا کیا حقوق ہیں. حضور نے بتایا کہ بندوں پر اللہ کے کیا کیا حق ہیں اور ان حقوق کو کس طرح ادا کرنا ہے اور ان کی ادائیگی پر کیا کیا انعامات کے وعدے بتائے گئے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بیان فرمایا. اور دوسرا جو وہ حصہ ہے کہ جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ بندوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ بندوں پر آپس میں ایک دوسرے کے کیا حقوق ہیں، یعنی بندوں پر کیا حقوق ہیں اور ان حقوق کی اہمیت کیا ہے. ان حقوق کی کیا اہمیت ہے؟ گویا شریعت کے دو حصے ہیں. ایک حصے کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور دوسرے حصے کا تعلق حقوق العباد سے ہے. گویا احکام شریعت کے بھی دو حصے ہیں. ایک حصے کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور دوسرے حصے کا تعلق حقوق العباد سے ہے. بلکہ شریعت کے اکثر احکام وہ ہیں کہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے. امریکہ کے اندر جو ہے ایک شخص جو ہے نو مسلم جب مسلمان ہوا، اسلام قبول کیا، تو اس نے جو ہے قرآن مجید کی جب تلاوت کی، اس نے قرآن مجید کو جب پڑھا اور قرآن مجید کو جب سمجھا، تو اس نے جو ہے ایک نو مسلم امریکی شخص نے اسلام کو جب قریب سے اس نے دیکھا، اسلام میں داخل ہوا، قرآن مجید کو پڑھا اور اسلام کو سمجھا اور دین اور تعلیمات کو جب سمجھا، تو اس نے جو ہے 100 احکام کو ایک جگہ کی جمع کیا جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے. تو اندازہ کیجئے کہ ایک نو مسلم امریکی شخص نے اسلام قبول کر کے اسلام کو جب سمجھا اس نے اور حقوق العباد کے متعلق 100 احکام جو حقوق العباد سے متعلق ہے اس کو ایک جگہ اس سے جمع فرمایا. اب آئیے کہ کچھ باتیں میں آپ کے کچھ سے گزار کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں فضل اور بندوں کے جو حقوق میں عدل کا معاملہ فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. اللہ نے فرمایا کہ ترجمہ یہ کہ رشتہ داروں کو اور اس کا حق، رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مساکین کو اور مسافر کو اس کا حق دو. یعنی رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرو، مساکین کے بھی حق ادا کرو، مسافر کے بھی حق ادا کرو. مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں اور دیگر لوگوں کے جو مالی اور جسمانی وہ اخلاقی جو حقوق ہیں اس پر، وہ جو ذمے ہیں اس کو ادا کرنے کا فکر کرو فرمایا. آئیے غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام ہی کچھ زیادہ ہے. حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کچھ زیادہ ہی ضروری ہے. اس کے کچھ وجوہات بھی ہیں. آئیے میں 2-3 وجوہات آپ کے سامنے رکھتا چلو. یعنی حقوق العباد کی اہمیت کیا ہے اور اس کی ادائیگی کی اتنی ضرورت کیوں ہے، اس کے تعلق سے چند میں وجوہات آپ کے سامنے رکھتا چلو. پہلی وجہ تو یہ ہے، اس کو سمجھے آپ کہ حق تعالیٰ تو بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. دیگر ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے. دیگر ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے. اگر ہم نے ان حقوق کو ادا نہ کیے، یعنی اللہ کے جو حق ہیں اگر ہم نے اس کو ادا نہ کیے تو اس میں ہمارا نقصان ہے. اس میں ہمارا تو نقصان ہے لیکن حق تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے اس کے اندر. اگر کوئی اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، جس نے ادا نہ کیا اس کا نقصان ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کا کوئی، حق تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں. پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ بہت ہی وسیع رحمت اور فضل و عفو والے ہیں اللہ رب العالمین. اس لیے وہ اپنے حقوق کی ادائیگی میں بندوں کی جانب سے ہونے والی کمی، وہ کوتاہی میں اکثر فضل اور عفو ہی سے کام لیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ کے بندے چونکہ آپس میں بہت سے امور وہ حقوق میں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں. اگر بندوں کے حقوق ادا نہ کیے جائیں تو ان کا نقصان ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حقوق العباد میں ہونے والی کمی، وہ کوتاہی اور حق تلفی میں عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں. اور ہماری نجات اللہ تعالیٰ کے فضل میں ہے. ہماری نجات اللہ تعالیٰ کے فضل میں ہے، عدل میں نہیں ہے. اگر ہمارے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ اگر ہو جائے تو یقیناً ہماری ہلاکت ہو جائے گی، تو ہماری ہلاکت یقینی ہوگی. تو پتہ یہ چلا
کہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ ہم نے اللہ کا حق ادا نہ کیا کسی معاملے میں. اللہ فضل والا ہے، کرم والا ہے، عفو والا ہے، وہ معاف فرما سکتا ہے. مگر حقوق العباد کے سلسلے میں جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا. اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن جب حقوق العباد کی بات آ جائے وہاں فضل نہیں بلکہ عدل کا معاملہ ہونے والا ہے. یہ پہلی وجہ. اور دوسری بات یہ کہ حقوق العباد ادا کرنے سے محبت اور نہ ادا کرنے سے نفرت پیدا ہوتی ہے. دوسری وجہ بتا رہا ہوں. حقوق العباد کی ادائیگی سے یعنی محبت ادائیگی میں اگر کوئی حقوق العباد کو ادا کرتا ہے تو اس سے جو ہے محبت اور نہ ادا کرنے سے نفرت پیدا ہوتی ہے. حقوق کی ادائیگی سے محبت اور ادائیگی حقوق میں کوتاہی سے نفرت و عداوت بڑھتی ہے. یہ حقیقت ہے کہ ایک شخص مثال کے طور پہ بظاہر اللہ تعالیٰ کا نافرمان، مجرم، گنہگار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور دیگر لوگوں کے واجب و ذمہ جو حقوق ہیں اس کو ادا کرتا ہے، اہتمام کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت، وہ عزت اور عظمت پیدا ہو جاتی ہے. اس کے برخلاف دوسرا بظاہر دیندار ہے، ایک شخص دیندار ہے، نماز پڑھنے والا ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، نماز شریعت دین پر چلنے والا ہے. بظاہر جو ہے وہ دوسرا شخص بظاہر دیندار ہے، مگر وہ اپنے واجب و ذمہ جو اس پر واجب ہے، جو حقوق اس پر حقوق العباد کے جو واجب و ذمہ جو حقوق ہے اس کی ادائیگی میں غفلت اور کوتاہی کرتا ہے، تو لوگوں کے دلوں میں ظاہری عبادت کے باوجود بھی اس کی محبت نہ ہوگی، نہ عزت نہ عظمت، بلکہ بسا اوقات اس سے لوگوں کو نفرت اور وحشت بھی پیدا ہوتی ہے. اس لیے بھی حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام نہایت ہی ضروری ہے. تو خلاصہ دوسری وجہ کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے بظاہر جو ہے وہ گناہگار ہو، حقوق کی ادائیگی میں جو ہے یعنی بظاہر اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو، مجرم ہو، لیکن اس پر جو ذمہ واجب جو حقوق العباد سے متعلق ہے وہ ادا کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہوتی ہے. بتانا خلاصہ مقصود یہ ہے معزز ناظرین، سامعین محترم، جس طرح ہم حقوق اللہ کے حقوق پر جو ادائیگی میں ہم جو کوشش کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ حقوق العباد پر جو واجب و ذمہ جو ہم پر حقوق ہیں اس کی ادائیگی کی ہمارے لیے ضروری ہے، اس کو بھی ہم ادا کرنے کی کوشش کریں. جس طرح حقوق اللہ ادا کرنا ضروری ہے اسی طرح حقوق العباد کو بھی ادا کرنا ضروری ہے. اور حقوق العباد میں کوتاہی پر دنیاوی مواخذہ بھی ہوگا. تیسری وجہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حق تعالیٰ اپنے حقوق میں ہونے والی کمی اور کوتاہی پر فوراً پکڑ نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا، بلکہ حقوق العباد میں ہونے والی کمی اور کوتاہی پر پکڑ ہوتی، مواخذہ ہوتا ہے اس کا. یہ مواخذہ کبھی تو آخرت سے قبل دنیا میں ہی لے لیا جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں پر ظلم کر کے ان کو تباہ کر دے جب ان کے باشندے صحیح روش پر چل رہے ہو. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرات مفسرین کے متعدد اقوال منقول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی قوم کو محض مشرک اور کافر ہونے کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتے جو حقوق العباد کو ادا کرتی ہو اور اپنے آپسی معاملات میں درست رکھتی ہو. صاحب مدارک اور امام رازی نے اس آیت کی یہی تفسیر بیان فرمائی ہے، اور قاضی امام بیضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بقول حضرت فقہا نے اس آیت کریمہ سے یہ قاعدہ استنباط کیا ہے کہ حقوق کے ٹکراؤ کے وقت میں حقوق اللہ سے حقوق العباد مقدم ہوں گے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک طرف بھوک لگی ہو کسی شخص کو، کھانا موجود ہو، اور دوسری طرف نماز کا وقت ہو رہا ہو، تو یہ حکم ہے کہ آدمی پہلے جلدی سے کھانا کھا لے اور پھر آرام سے نماز پڑھے. یا مثلا ایک آدمی کسی جگہ میں نماز میں مشغول ہے، کسی جگہ پر نماز میں مشغول ہے، اور قریب ہی میں ہی ایک نابینا شخص کنویں میں گرنے کے قریب ہے، تو حکم یہ ہے کہ آدمی نماز توڑ دے اور نابینا کو بچا لے، کیونکہ نماز تو بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف بھی فرما دیں گے، مگر حقوق العباد بغیر معافی و تلافی کے معاف نہیں ہوں گے. لہذا دانائی اسی میں ہے، سمجھداری اسی میں ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے.
آئیے کہ حقوق العباد ادا نہ کرنے والے پر قیامت کے دن جو ہے جو پکڑ ہوگی، جو مواخذہ ہوگا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا چلو۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کانت لہو، سرکار نے فرمایا جس کسی نے اپنے کسی بھائی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، جو کہیں دنیا کے اندر اپنے بھائی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی یا کسی اور معاملے میں اس کی حق تلفی کی، تو آخرت سے قبل آج ہی معافی تلافی کے ذریعے اپنا معاملہ صاف کر لیں۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر کسی نے اپنے بھائی کے ساتھ ظلم کیا یا کسی معاملے میں اس کی حق تلفی کی، آقا نے فرمایا کہ دنیا کے اندر ہی، زندگی میں، حیات میں ہی اس کے جو ہے نا اسے معافی کر لے، اسے معافی تلافی کر لے تاکہ اپنا معاملہ صاف کر لے۔ کیوں؟ دنیا میں اگر کسی کا حق ضائع کیا تھا، کسی پر ظلم کیا تھا اپنے بھائی پر، سرکار نے فرمایا دنیا میں اگر اس کا معاملہ صاف نہ رہا، معافی نہ کی، اسے معافی نہ کروا لی اپنے، تو قیامت کا جب دن ہوگا، کیونکہ دنیا میں مال کا چلن ہوتا ہے، دنیا میں مال کا چلن ہے اور آخرت میں اعمال کا چلن ہے۔ دنیا میں مال اور آخرت میں اعمال، وہاں مال اور درہم وہ دینار نہیں ہوں گے۔ اگر حقوق العباد میں کمی و کوتاہی یہ حق تلفی کرنے والے کے پاس اعمال صالحہ ہوں گے تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس کے ظلم کے بقدر مظلوم کو اس کے اعمال دے دیے جائیں گے، اس کی نیکیاں دے دی جائیں گے، اور اسی طرح اس کی پکڑ ہوگی، مواخذہ فرما کر عدل و انصاف کا تقاضا پورا کیا جائے گا۔ لیکن اس کا اثر یہ ہوگا کہ حق تلفی کرنے والے کی نیکیاں لے کر جن کا حق تلف کیا گیا تھا ان کو دے دی جائیں گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک حق تلفی پر کئی عبادتیں، ایک حق کسی کا ضائع کیا، کئی عبادتیں، نمازیں، نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اس کی۔ اگر نیکیاں نہ ہوں گی تو حق تلفی کرنے والے نے جن کے حقوق کو ضائع کیا تھا ان کے گناہ اتنی مقدار میں حقوق ضائع کرنے والے پہ ڈال دیے جائیں گے، اور دنیا میں حقوق ضائع کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن وہ عذاب دے دیا جائے گا، ان کو عذاب دیا جائے گا جس کا مظلوم مستحق تھا۔ اس بنا پر عاجز کا یہ خیال ناقص ہے کہ دنیا میں حقوق العباد کے سلسلے میں غفلت اور کوتاہی برتنے والا قیامت کے دن امت کا جو ہے سب سے بڑا مفلس ہوگا وہ شخص۔ پتہ یہ چلا کہ حضور نے اس روایت میں، اس حدیث میں فرمایا کہ لوگوں اگر دنیا میں کسی کا حق تلفی کی تھی اور کسی کے حق کو ضائع کیا تھا، کسی پہ ظلم کیا تھا، تو زندگی میں ہی جو ہے اس سے جو ہے معافی کر لو، اس سے جو ہے نا معاملہ صاف کر لو اس کو، تاکہ جو ہے نا اگر زندگی میں معاملہ صاف نہیں ہوگا تو کل بروز محشر جو ہے کیا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ہے کسی کا تم نے حق ضائع کیا تھا، حق تلفی کی تھی، ظلم کیا تھا، آخرت میں تمہارے جو اعمال صالحہ، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، جو تم نے اعمال صالحہ کے ذریعے سے، جو عبادتوں کے ذریعے سے جو تم نے اعمال صالحہ کا ذخیرہ جمع کیا تھا، وہ سارا ذخیرہ جو ہے وہ اعمال کا اس کو دے دیا جائے گا اور اس کے گناہ تمہارے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ اس کے بعد تو پتہ یہ چلا کہ اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہے تو زندگی میں ہی، دنیا کے اندر ہی جو ہے حقوق العباد کے معاملے کو صاف کر لیں۔ آئیے میں آپ کو 2-3 اور واقعات آپ کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک حقوق العباد کی اہمیت کے تعلق سے، حضرت عبداللہ ابن مبارک کو کون نہیں جانتا؟ وہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق واقعہ آپ کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ آپ شام کے سفر پر تشریف لے گئے تھے، حضرت عبداللہ بن مبارک بغداد سے شام کی طرف گئے تھے آپ، اور اس دوران آپ کو کسی معاملے میں لکھنے کے لیے قلم کی ضرورت پڑی عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کو۔ آپ نے وہاں پر قلم آپ کے پاس موجود نہیں تھا، کسی قریب والے صاحب کے پاس سے جن کی پہچان تھی حضرت عبداللہ بن مبارک کی، آپ نے ان سے قلم منگوایا، اور اتفاق سے جب آپ نے جو کچھ لکھنا تھا وہ لکھنے کے بعد وہ قلم ان کو واپس نہ دیا، بلکہ اپنے ساتھ بھول کر جو ہے آپ ملک شام سے قریب ایران کا ایک شہر ہے مرو تک، وہاں تک پہنچ گیا، دینا بھول گئے تھے اتفاق سے، قلم لیے، لکھ لیے، اس کے بعد ان کو دیے نہیں، آپ نکل کے شام سے نکل کے ایران کی طرف چلے گئے آپ، اور ایران کا ایک شہر قریب مرو تک وہاں پہنچ گئے۔ جب آپ پہنچنے کے بعد آپ نے جب دیکھا کہ وہ قلم ان کے پاس رہ گیا، حضرت عبداللہ بن مبارک کے پاس رہ گیا آپ کے پاس، آپ عبداللہ بن مبارک نے کیا کیا؟ جو قلم میں نے ملک کے شام نے لے کر کسی صاحب سے جو آپ نے لکھا تھا ان کو واپس نہ دیا تھا، جب یاد آیا تو آپ نے کیا کیا؟ وہاں سے
ایران کے قریب ایک شہر مرو سے پہنچ چکے تھے، وہاں سے پلٹ کر واپس آئے ملک شام کو، اس غرض سے آئے کہ وہ قلم جس صاحب کا تھا وہ صاحب کو آپ نے قلم دے دیا، اور وہاں پر آپ ملک شام سے نکل کے دوبارہ آپ ایران کی طرف آیا۔ اللہ اکبر۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ امیر المؤمنین فی الحدیث عبداللہ ابن مبارک ایک قلم ملک شام سے لے کر اتفاق سے دینا بھول گئے تھے اور ایران تک قریب پہنچ چکے تھے، لیکن ایران سے پلٹ کر دوبارہ ملک شام تک اس لیے آئے، کس لیے آئے؟ اس صاحب قلم کو قلم لوٹانے کے لیے آیا۔ اللہ اکبر۔ حقوق العباد میں کتنی جو ہے نا یعنی اس کی ادائیگی میں کتنے اکابرین کی زندگیوں کو دیکھے پتہ چلتا ہے کتنی اہمیت حقوق العباد کی ہے۔ ایک پین تھا اور اتنی مسافت طے کرنے کے بعد، اتنے دنوں کی مسافت طے کرنے کے بعد، شام سے ایران تک پہنچنے کے بعد پلٹ کر واپس آئے اس غرض سے آپ کہ اس وجہ سے آئے آپ، اس غرض سے آئے کہ وہ صاحب کو ان کا پین دے دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک قلم کی کیا اہمیت ہوتی ہے، ایک قلم کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ اندازہ کیجئے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے، آپ قلم لوٹانے کے لیے ایران سے آپ ملک شام تک پہنچے۔ آئیے ادائے حقوق کے سلسلے میں جو ہے حضرت فضیل ابن عیاض کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا چلو۔ حضرت فضیل ابن عیاض کو کون نہیں جانتا؟ مشائخ چشتیہ کے ایک بہت بڑے مقتدا ہیں آپ، بہت بڑے امام ہیں آپ۔ ابتدائی زندگی کو دیکھا جائے حضرت فضیل ابن عیاض کے آپ ایک بہت بڑے ڈاکو تھے، آپ ڈاکہ زنی کرتے تھے، ایک قافلہ آپ کے ساتھ ہوا کرتا تھا، اور آپ جب مال کو لوٹتے تھے کسی قافلے سے، لیکن آپ کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ ایک طریقہ یہ بھی تھا، جس قافلے میں کوئی عورت ہوتی تھی، فضیل ابن عیاض آپ جس قافلے کو لوٹتے اگر اس میں کوئی عورت ہوتی تھی یا کسی کے پاس تھوڑا مال ہوتا اسے نہیں لوٹتے تھے آپ، کوئی عورت اس کے پاس سے مال نہیں لوٹتے تھے، اگر کسی کے پاس مال تھوڑا ہوتا اس سے بھی آپ مال نہیں لوٹتے تھے آپ، اور جس کو لوٹتے تھے آپ اس کا نام بھی پوچھتے تھے، اس کا پتہ بھی پوچھتے تھے، اور اس کو کس وقت میں آپ نے چوری کی اس کو آپ لکھ بھی لیا کرتے تھے، یعنی جس کا مال آپ اٹھاتے تھے آپ ڈاکہ زنی کے ذریعے سے، اس کا نام، اس کا پتہ اور وہ واقعہ، تاریخ سب لکھ لیتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کی تائب ہونے کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ حسب معمول اپنے قافلے کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ آپ ایک قافلے پر آپ نے حملہ کیا، اور جو ہے جو ہی آپ نے قافلے پر حملہ کیا ان کے تمام املاک کو، مال کو قبضے میں لے لیا آپ نے۔ اتفاق سے اس قافلے میں ایک شخص تھا اور جو بڑے اطمینان کے ساتھ تلاوت قرآن مجید میں مشغول تھا، یعنی جو قافلہ لوٹا، جس کو فضیل ابن عیاض نے جن سے مال چھینا تھا، وہ سارے لوگ پریشان تھے، پر ایک شخص جو بڑے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ ایک جگہ بیٹھا قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھا۔ حضرت فضیل ابن عیاض جب قریب گئے، وہ شخص جب قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا تھا تلاوت قرآن مجید کے دوران، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا مومنین کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ کی خشیت سے، ان کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر نہ ہو جائیں؟ تو وقت نہیں آیا۔ اس آیت کا حضرت فضیل ابن عیاض پر ایسا اثر ہوا، آپ فوراً پکار اٹھے، بلا یا رب قد آن، جی ہاں میرے رب اب وہ وقت آ گیا ہے، یہ اب پلٹنے کا وقت آ چکا ہے، ہمارے قلوب میرے مولا تیری خشیت سے، میری زبان تیرے ذکر سے تر ہونے کا وقت آ چکا ہے، بلا یا رب قد آن۔ بس اس کے بعد اب زار و خطار روتے رہے، اللہ رب العالمین کی سچی توبہ کی، لوٹا ہوا مال وہ قافلے والوں کو واپس لوٹا دیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھیے ادائیگی حقوق العباد، جس کا مال آپ نے پہلے لوٹا تھا، یہ آپ کی خاصیت تھی، جس کا مال لوٹتے تھے اس کا نام بھی پوچھتے تھے، پتہ بھی پوچھتے تھے۔ جب تائب ہوئے اور جس قافلے کو لوٹا تھا اس وقت ہی فوراً آپ نے اس مال کو دے دیا قافلے والوں کو، پھر اس کے بعد آپ نے وہ دستاویزات نکالے اور جن کا مال لوٹا تھا ان کے آپ تائب ہونے کے بعد، سچی توبہ کرنے کے بعد ان کے گھر جا کر آپ نے جو ہے ان کے مالوں کو، جو لوٹا ہوا مال ان کو دوبارہ واپس عطا فرما دیا۔ آخر میں نیشا پور کا ایک یہودی شخص تھا جس کا مال آپ نے چھینا تھا، اس سے لوٹا تھا آپ نے، تو اس آخر میں آپ جو ہے نیشا پور کے ایک یہودی سے چھینے، کتنا مال چھینا تھا اس وقت میں آپ نے؟ 40,000 دینار آپ پہ باقی رہ گئے تھے اس یہودی شخص کے، باقی سب کا مال جس کا لوٹا تھا حضرت فضیل ابن عیاض نے اس کو لوٹا دیا، ان کو لے جا کر واپس کر دیا۔ مگر ایک یہودی شخص جو نیشا پور کا رہنے والا تھا، اس کے پاس آپ جو ہے نا 40,000 اس کا مال لوٹے تھے، آپ اس کے پاس موجود ہوئے، حاضر ہوئے، اور جو ہے جس کی ادائیگی سے آپ خاسر ہو گئے تھے، یعنی آپ کے پاس مال نہیں تھا۔ آپ اس یہودی کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ دیکھ میں فلاں وقت میں تیرا مال لوٹا تھا، 40,000
جو ہے دینار جو ہے میں تیرا لیا تھا، اب جو ہے میرے پاس مال نہیں ہے، میں تیرے پاس آیا ہوں تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے، اور تیرے پاس آیا ہوں اس غرض سے، میرے پاس اب مال تو نہیں ہے تجھ کو میں واپس لوٹا دوں، بقیہ سب کے مال میں نے دے دیا، ایک تیرا مال میرے پہ رہ گیا ہے، اب فی الوقت میرے پاس مال نہیں ہے، میں تیرے پاس آیا ہوں، بس تو مجھے معاف کر دے۔ فرمایا معاف کر دے۔ اس یہودی شخص نے کہا کہ میں تجھے معاف نہیں کر سکتا، اس نے انکار کر دیا، معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میرے پاس تو رقم نہیں ہے ادا کرنے کے لیے، بس ایک کام یہ کرتا ہوں، بس میں تیرے پاس ملازم بن جاؤں گا، تیرے گھر کے کام کاج کروں گا، تیرا ملازم بن جاؤں گا، تاکہ اس طرح تیرا وہ جو مال میں نے لوٹا تھا اس کی ادائیگی ہو سکے۔ حضرت فضیل ابن عیاض جو ہے اس یہودی کے پاس آپ ملازم ہو گئے۔ کچھ وقت کے بعد یہودی نے کہا میں نے یہ عہد کیا تھا، فضیل ابن عیاض کو بلا کے کہا کہ میں نے یہ عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، جب تک تم میرا مال واپس نہیں کرو گے میں معاف نہیں کروں گا۔ یہ جو تم میرے پاس ملازمت کر رہی ہے الگ بات ہے، جب تک مال ادا نہ کرو گے تو میں معاف نہیں کروں گا۔ لہٰذا اس وقت میرے تکیے کے نیچے، وہ یہودی شخص کہتا ہے، اس وقت میرے تکیے کے نیچے اشرفیوں کی تھیلی رکھی ہوئی ہے، وہ تم لے لو پھر دوبارہ مجھے دے دو۔ یعنی میرے تکیے کے نیچے ایک اشرفیوں کی تھیلی رکھی ہوئی ہے، تم وہ لے لو، دوبارہ وہ مجھے دے دو تاکہ میری قسم کا کفارہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا، حضرت فضیل ابن ایسا ہی کیا۔ یہودی نے تھیلی کو قبضے میں لے کر اچھی طرح دیکھا، یہودی نے جب فضیل ابن عیاض تھیلی لا کر دیے، وہ تھیلی کھول کر اچھی طرح سے وہ دیکھا، اور پھر کہا پہلے آپ مجھے مسلمان کیجئے تب ہی معافی ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر، پہلے آپ مجھے مسلمان کیجئے تبھی معافی ہو سکتی ہے۔ وہ یہودی شخص نے کہا کیونکہ میں نے تورات میں پڑھا تھا، وہ یہودی شخص کہتا ہے میں نے تورات میں پڑھا تھا، امت محمدیہ میں جو شخص صدق دل سے توبہ کرے گا، اگر وہ خاک پر بھی ہاتھ ڈالے گا اللہ تعالیٰ اسے سونے کا بنا دے گا، وہ خاک کو سونا بنا دے گا۔ لیکن مجھے اس پر یقین نہیں تھا، آج جب کہ میری وہ تکیے کے نیچے رکھی ہوئی تھیلی جو مٹھی سے بھری ہوئی تھی، جب آپ نے اسے اپنا ہاتھ لگایا اللہ تعالیٰ نے واقعتاً اس کو سونے کا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے اسلام اور پیغمبر اسلام کی سچائی کا یقین ہو گیا، اور میرے کفر کا جو معاملہ تھا وہ اب میرے دل سے نکل چکا ہے، اسلام کی طرف میں آ چکا ہوں، پہلے آپ مجھے مسلمان بنائیے تبھی معافی ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ معاملہ ہے دیکھیے۔ اور بعض اکابرین اولیاء صالحین فرماتے ہیں اس واقعے سے متاثر ہو کر 70 یہودی جو اس کے قریب میں تھے، اس یہودی نے جب اسلام کو قبول کیا تو 70 یہودیوں نے بھی اسلام کو قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے حقوق العباد کی اہمیت کا اتنا بڑا اثر کہ فضیل ابن عیاض جو حقوق العباد کی اہمیت یہ واقعے سے معلوم ہوتی ہے، کہ یہ تعلیم میں ملتی ہے، کہ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ فضیل ابن عیاض نے جو حقوق العباد پر جو اہمیت دی، اس کی وجہ سے وہ یہودی سمیت 70 یہودیوں نے آپ کے اس حقوق العباد کی ادائیگی کی وجہ سے اسلام کو قبول فرمایا۔ آئیے آخری روایت جس کو صاحب مشکات نے اپنی کتاب میں، اور متفق علیہ حدیث بھی ہے، یہ روایت آپ کے سامنے رکھتا چلو، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ آقا نے بیان فرمایا۔ ایک شخص نے کسی سے زمین کا ایک قطع یعنی پلاٹ خریدا، خریدار کو جس نے زمین خریدا تھا بنی اسرائیل میں، ایک شخص نے بیچا، دوسرے شخص نے اس زمین کا کچھ پلاٹ کو خریدا، اور جب اس میں کھدوائی کا کام شروع ہوا، کچھ بنانے کا کام شروع ہوا، کنسٹرکشن کا کام شروع ہوا، تو اتفاق سے یہ ہوا کہ اس زمین سے ایک سونے کا بھرا ہوا گھڑا مشکیزہ وہ باہر نکلا۔ اب جس نے یہ پلاٹ خریدا تھا اس نے وہ سونے کے گھڑے کو لے کر جس سے وہ خریدا تھا، یعنی بیچنے والے نے بیچا، خریدنے والے نے خریدا، جو خریدا گیا وہ شخص پلاٹ نے جس سے خریدا تھا، جو بیچنے والے شخص کے پاس وہ سونے کا گھڑا لے کر گیا، کہا کہ دیکھ بھائی یہ سونے کا گھڑا جو ہے، یہ تو نے جو میرے زمین بیچا تھا مجھ کو، یہ اس میں سے نکلا ہے، یہ تیرا ہے، یہ تو لے لے۔ اور جس نے زمین بیچا تھا وہ پہلا والا شخص نے کہا کہ دیکھ بھائی میں نے زمین تجھے بیچی ہے، یہ زمین بھی تیری ہے، اور اس زمین کے اندر جو یہ سونے کا جو گھڑا مشکیزہ نکلا یہ بھی تیرا ہے۔
اور جس نے خریدا اس نے کہا کہ نہیں تو نے زمین بیچی تھی، یہ جو گھڑا نکلا ہے سونے کا وہ میرا نہیں وہ تیرا ہے۔ تو بیچنے والے نے بیچنے کا کہا کہ جس کو بیچا اس سے کہا کہ دیکھ میں نے زمین بیچ دی، زمین کے ساتھ جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے وہ تیرا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بیچنے والے نے بیچ دیا، خریدنے والے نے خرید لیا، بیچنے والے نے بیچنے کے بعد جس کو بیچا تھا اور جو اس کی زمین پہلے تھی اس کی زمین سے جب گھڑا نکلا ہے تو یہ دونوں بھی اپنے پاس اس سونے کے گھڑے کو رکھنے کے لیے تیار نہیں، کہتے یہ تیرا ہے لے لو۔ کہا کہ میرا نہیں ہے، میں نے تجھے زمین بیچ دی، اب زمین کے اندر جو کچھ بھی نکلا وہ تیرا ہے، وہ تیرا، بس تیرا لے لے۔ وہ دونوں تیار نہیں ہوئے کہ معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے جب پاس گئے فیصلے کے لیے تو آپ نے جو ہے فیصلہ جب سنانے سے پہلے دونوں کی بات سن لی اور دونوں کے معاملے کو دیکھا کہ دونوں بھی تیار نہیں ہے سونے کے گھڑے کو لینے کے لیے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جس کا پلاٹ تھا پہلے اس سے کہا کہ کیا تیری کوئی اولاد ہے؟ دونوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کیا تم دونوں کے پاس کوئی اولاد ہے؟ ایک نے کہا جی ہاں حضرت میرا ایک نوجوان لڑکا ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ عطا فرما دے۔ دوسرے شخص سے پوچھا کہ کیا بھائی تیرے لیے کوئی اولاد ہے؟ فرمایا حضرت میری ایک جوان بیٹی ہے۔ داؤد علیہ السلام سے کہا میری ایک جوان بیٹی ہے، اس کے حق میں آپ دعا کر دیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین رشتہ عطا کر دے، دعا کیجیے آپ۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے انکحوا الغلام الجاریہ وانفقوا علیہما منہ وتصدقوا، فرمایا تم ان دونوں کا نکاح کر دو، یعنی تیری بیٹی اور تیرا بیٹا یہ دونوں کا نکاح کر دو اور ان پر سونا خرچ کر دو، اور پھر بھی جو بچ جائے وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کر دو۔ فرمایا تو سبحان اللہ۔ معزز ناظرین سامعین محترم، آج حقوق العباد کے متعلق جو ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ معاشرے کے اندر حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے۔ آج لوگ جو ہے حقوق العباد کو ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ بنی اسرائیل سے اللہ رب العالمین نے عہد لیا تھا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم سے وعدہ لیا تھا کہ دیکھو میرے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، وذی القربى قرابت داروں کے حق کو ادا کرنا، یتیموں کے حق کو ادا کرنا، مساکینوں اور محتاجوں کے حقوق کو ادا کرنا، وقولوا للناس عام لوگوں سے ملنا تو حسن خلق کے ساتھ ملنا، نیکی کے ساتھ ملنا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ کیا کیا؟ بہت سارے لوگ وعدہ کر کے مکر گئے سوائے چند لوگوں کے، چند لوگ اس وعدے پر قائم رہے۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، آج ہمیں چاہیے کہ حقوق اللہ اللہ کا جو حق ہے اس کی ادائیگی میں ہم کوشش کر رہے ہیں تو حقوق العباد کے متعلق بھی کوشش کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، تاکہ اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ہم سے ادا ہو جائے، جو واجب و ذمہ ہم پر جو حقوق ہیں اس کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی آپ ہم کوشش کریں، تاکہ جو ہے ہم نمازیں، روزے، شریعت، دین، احکام اس پر چل رہے ہیں، مگر حقوق العباد جو ہم پر ہے وہ ہم اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، جو واجب و ذمہ حقوق ہے۔ اگر ہم اس کو ضائع کریں گے کل بروز محشر ہم سے جو ہے سوال پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی بروز محشر ہمارے اعمال، نیکیاں جو ہے نا جس کا حق ہم نے ضائع کیا تھا اس کو دے دی جائے گی اور اس کے گناہ ہمارے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ معزز ناظرین، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دس دعا ہوں پروردگار عالم ہم سب کو حقوق اللہ کا حق اور حقوق العباد دونوں کو بھی صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق اور ہدایت نصیب فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔